शिव के नाम पर भी कांटा लग गया। जहांगीर तरीन ने भी सियासत से किनारा कशी कर ली, इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक भी ब्रेक ले रहा है, छोड़ रहा है। हैदर होती एएनपी का भी छोड़ रहा है। जमात इस्लामी सिराजुल हक भी छोड़ गए। दो मजीद ताकतवरों के इस्तीफे भी आने वाले। वजह क्या बनी? काफी खतरनाक मालूमात है। पाकिस्तान की सियासत में ड्रामाई मोड़ है, आगे चल के जिक्र करता हूँ। मुल्क के ताकतवर लोगों का बड़ों से राब्ता हुआ, बड़ों ने इनकार भी कर दिया, बड़े परेशान है। अब बनी गाला के बाहर पुलिस की बड़ी भारी तादाद तैनात की गई। इमरान खान से जो मिन्नत तरला की खबरें हैं वो कंफर्म भी हो गई और ताकतवर लोगों ने खुद बता दिया क्यों फैला रहे हैं। जवाब नो डील। खान की तबीयत के बारे में भी बात हो रही है, नासाजी का। तहरीक इंसाफ से उसकी मालूमात लेता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है रऊफ हसन साहब आज वक्त दे देंगे, भी आ जाएंगे। और ताज़ा तरीन सूरत हाल, अली मोहम्मद खान ने भी आके बड़ी खुल के तहरीक इंसाफ को जो लाए अमल बता दिया और सदर ममलकत से मुलाकात होगी, बड़ी अहम मुलाकात। बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत दोनों ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आला का ऐलान इमरान खान कल करेंगे। और सदर आरिफ अलवी का जवाब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली, तैयबा राजा की ज़मानत मंजूर होगी। आज पिछले वीलॉग में तफसील से उसका जिक्र किया था। और खुशी की बात है कि तैयबा राजा का नाम रिजर्व सीट में भी आएगा और सनम भी आपको असेंबली में नजर आएगी, सनम जावेद। 9 मई पार्ट 2 मौजूद था। नाजायज वज़ीर आला ने खुद इकरार किया, भांडा फोड़ दिया। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान से बाकायदा दस्तखत करवाए जा रहे हैं, अदालत में सबूत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और अल जजीरा ने डॉक्टर यास्मीन राशिद पर रिपोर्ट बनाई, नवाज शरीफ की हार पर डॉक्यूमेंट्री पूरी। और बीबीसी ने पाकिस्तान की बदतरीन धांधली पर डॉक्यूमेंट्री जारी की। अमेरिका में पेरिस में धांधली के खिलाफ मुजाहरे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंतखाबात कालदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चला। लेकिन सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके एक बयान लिख लें कि मैंने आपको 13 फरवरी को ये बताया था कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। 1 साल के अंदर अंदर दूसरे इलेक्शन तैयार है। 1 साल के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के पास कौमी असेंबली में इतने उम्मीदवार होने जा रहे हैं कि अदम एतमाद के जरिए फारिग करवाएंगे वज़ीर आज़म को या इलेक्शन लाजमी होंगे। ये लिख के आप रख लें। मैं पहले भी अपने वीलॉग में बारहा कह चुका हूँ, ज़बरदस्ती की हुकूमत नहीं चलती और उसका सबूत भी आपको देता हूँ। क्योंकि 76 साल की आप तारीख उठा के देखो, उसकी वजह क्या है? सियासतदान हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सामने या तो टूट जाते थे, झुक जाते थे, पैरों में गिर जाते थे, बीमार हो जाते थे, भाग जाते थे, डील कर लेते थे। पाकिस्तान की तारीख में अल्लाह ने इमरान खान वाहिद शख्स दिया जो पूरे निज़ाम को अपने कदमों में झुका गया। और आज इतने बेबस है कि इन्हें समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। नालायकों का टोला इर्द गिर्द सारा इकट्ठा, हर रोज को एक नया ब्लंडर, नया मशवरा। पूरी दुनिया में हर तरफ थू थू हो रही है। 3 दिनों से 110 अखबारात उठाए, हॉलैंड, स्पेन, अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान, तुर्की, मिडल ईस्ट, श्रीलंका, जिस मर्जी मीडिया को उठा ले, ट्रांसमिशन सुन ले। खान जीत गया, ये हार गए। दुनिया के जिस पार्लियामेंट में सेनेटर्स, रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट, सहाफ़ी, दानिश्वर, तज्जिया निगार, सर्वे वाले, अदादो शुमार, जिससे मर्जी डिस्कशन करें, सब के सब मुतफ़िका तौर पर खान की गैर मामूली कामयाबी तस्लीम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सियासत में मुदाखलत को बराह रास्त नाम लेके कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सियासी बहरान का शिकार हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 12 रिपोर्टें 4 दिनों में छपी हैं और वो भी इस तरह के सीधे सीधे हाल बता रहे हैं कि या तो इमरान खान से सुलह करें या फिर इमरान खान के मुखालिफिन जो इंतहाई कमजोर, लागिर, बीमार और गिरे हुए लोग हैं उनकी मदद करें। और वो भी कह रहे हैं फिर भी नहीं चल सकते। सारे का सारा निजाम सिर्फ जिद और अना पर फंसा हुआ है। इनकी बैसाखियां, जो इनकी मदद करने वाले, पीछे हटते जा रहे हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अपने घर से दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये सियासी तारीख में आज इस्तीफों का ढेर लग गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। खान का हर मुखालिफ खुद हटता जा रहा है। पहला बड़ा इस्तीफा परवेज खटक कहता है दिल से तस्लीम कर रहा हूं मैंडेट तहरीक इंसाफ का। ये मैंडेट तस्लीम करना है। महमूद खान का भी इस्तीफा आने वाला है और अभी तो देखें खान बाहर आया नहीं है। याद रखें, ये सिर्फ बाहर आने की खबरें आई हैं तो इस्तीफे आने शुरू हो गए। ये खान की सियासत खत्म करने जा रहे थे, खुद रिटायर हो गए। जहांगीर तरीन का इस्तीफा देखें, जिसने भी खान से दगा किया, बेवफाई की, उसके लिए बहुत बड़ा सबक है। सियासत से रिटायरमेंट पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत में कभी कोई सियासतदान नहीं छोड़ता, रिटायर नहीं होता। नवाज शरीफ, फजल रहमान जरदारी आपके सामने, इनके गोडे गिट्टे सब कुछ फारग, लेकिन ये निज़ाम के साथ चिपट के बैठे हुए हैं। ये बयानिया जहांगीर तरीन जहाज भर भर के खान के लिए लाता था। जहांगीर तरीन कहा करता था मैंने खान को वज़ीर आज़म बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया। बल्कि एक और शख्स था अकबर एस बाबर, तहरीक इंसाफ का, जो बल्ला पूरा ले गया, वो तो कहता था मैं खान को मैंने ब्रांड बनाया। आज अल्लाह ने तमाम बयानिए मुस्तरद कर दिए, खान को सुरखरू किया। जहांगीर तरीन खान के बगैर अपनी सीटें नहीं जीत सकता। अकबर एस बाबर तो खैर कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, वो तो लड़ा भी नहीं, उनको पता है उसकी औकात। इनका दावा था कि खान को हमने बनाया। खान गाजर, मूली, बैंगन के नाम पे इन सबको, इनके जहाज़ों की सियासत को उड़ा गया। नजरिए से सियासत होती है, जितनी मर्जी शुगर मिले हों, जितने मर्जी बड़े मालिक हों। ये रिटायरमेंट अवाम ने करवाई है, अवाम ने इलेक्शन में इस्तीफे दिलवाए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, देखें ये इस्तीफा, एक तो जहांगीर तरीन के घर के हालात आपको पता है, भाई का उसका वाक़या आपको पता है सारा। फिर जवान बेटे की तरफ से जो खान के निकाह और इद्दत वाले केस में जिस तरह ओन चौधरी ने, जो जहांगीर तरीन का ज़ाती मुलाजिम,
اس نے حرکت کی, گھر میں بڑی شدید ٹینشن تھی, بیٹا باغی تھا, وہ نوجوان ہے, پڑھا لکھا ہے, باشعور ہے, جانتا ہے غلط کام ہے, مذمت اس نے کی کھل کے, اور اگلے دن ہی اس کے حلقے میں فت سومروں کو اٹھا کے جہانگیر ترین کے گھر سے نکلی الیکشن سے دستبردار. وہ بیٹا شدید ناراض, اور جہانگیر ترین آگے بھائی والا معاملہ دیکھ چکا ہے, اور یہ قدرت کا اصول ہے, جتنی مرضی دولت جمع کرے گھر میں سکون نہ ہو تو عذاب بن جاتا ہے سب کچھ. خان کے ساتھ بے وفائی اس خاندان کے, آپ کو پتا ہے اس کو کیا, کسی کو بھی, خان اللہ والا ہے, یقین کریں اللہ نے دنیا میں دکھایا اس کا. ابھی آپ نواز شریف ان لوگوں کا حال دیکھیے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ مجھے تو لگتا ہے علی ترین تحریک انصاف نے جوائن کر, لڑکا وہ اچھا ہے, جہانگیر ترین کو بھی دیکھیں لوگوں نے خراب کیا ہوتی ہے, علیم خان وغیرہ سارے, ورنہ وہ آل شریف جیسا نہیں تھا, یہ مجھے پتا ہے. یہ بدخصلت لوگ ہیں, ان کے ہینڈلرز ہیں, ان کی جماعتیں ہیں, یہ عوام کے مینڈیٹ کے سامنے سر نہیں جھکا رہے, تسلیم نہیں کر رہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے. یہ فکری انقلاب ہے, اسے ریورس گیئر لگانا مشکل نہیں ناممکن ہے. نواز شریف زرداری اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہو تو سب سے پہلا استعفیٰ ان کا بنتا ہے, سیاست چھوڑنا مریم نواز کا بنتا ہے. لیکن یہ اپنی دو نمبری, اپنی چوری, اپنی ویڈیوز پر قائم دائم, مینڈیٹ پہ ڈاکے. جہانگیر ترین نے نہیں صرف دیکھیں, عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر ہوتی نے بھی سیاست چھوڑ دی, جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے بھی پارٹی سے استعفیٰ دیا, وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. بہرحال پاکستان کی عوام نواز شریف سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم عظیم شکست قبول کرو اور تم پارٹی اور سیاست سے علیحدگی کرو, اور وہ بھی کرے گا. بڑی خبر آپ کو میں دے دوں کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے تو جواب مل گیا. مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ کو خود شہباز شریف کا نام بھی دے دیا. طاقتور لوگ نواز شریف کے نام کو کسی صورت میں وزیر اعظم پر تیار نہیں. ان لوگوں کی نوٹنکیاں, بدماشیاں, شعبدہ بازیاں, یہ سب عوام کے سامنے موجود ہیں. جس طرح انہوں نے الیکشن میں نوسر بازی کی, کو پہلی دفعہ نہیں, ان کی پوری ایک تاریخ ہے, چاہے کیلیبری فونٹ ہو, قطری خط ہو, فارم 45 ہو, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی رسیدیں ہوں, کوئی دستاویزی ثبوت کی بات ہو, ثبوت ہو, یہ فوراً بھاگ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کبھی بھی, کیونکہ کام ہی سارے کچے اور دو نمبر. تحریک انصاف اور عمران خان پر یہ کاٹا لگانے جا رہے تھے, اور جن کے ناموں پر آج کاٹا لگ رہا ہے وہ خود دیکھ لیں. خان کو تو اللہ نے اس وقت بھی عزت دی تھی, آج بھی دی تھی. آئیے میں پچھلے سال بھی قرض لینے آیا تو پہلے جولائی میں, آپ کو یاد ہوگا, تحریک انصاف جب یہ کہہ رہے تھے دی اینڈ ہے, ڈن ڈسٹڈ ہے مریم نواز, تو وہ امریکہ اس وقت بھی مخالف تھا. پھر بھی IMF بنی گالا گئی اور خان سے انہوں نے یقین دہانی کروا کے انہیں قرضہ دیا. اور آج تو خان تاریخ کا سب سے مضبوط ترین پوزیشن میں ہے. اس طرح تو قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں تھے شاید. ایسٹ انڈیا کمپنی آج کمزور ترین پوزیشن پہ. صورتحال یہ ہے کہ قرضے آگے کیسے ملیں گے. اور یہ جو PDM پارٹ 2 شہباز شریف کو, نواز شریف پہ کاٹا لگا کے شہباز شریف کو لا رہے ہیں, شہباز شریف پر یہ اس لیے متفق ہیں کہ وہ چاٹنے میں, بوٹ چاٹنے میں فل آ گیا ہے. شہباز شریف کا نام وزیر اعظم کے لیے انہوں نے دے دیا ہے. یہ خواجہ آصف خود بیان بھی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز کیا آئی ہے کہ ایسے بانٹتے ہیں اقتدار کے 3 سال 2 سال کر لیتے ہیں, 2 سال بلاول کو دے دیں اور 3 سال اس طرح کر لیں, اور مریم کو بھی ڈال دیں بیچ میں ایک آدھا دن, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے پورے ہفتے کے دن بانٹ لیں. اور معیشت کے حالات 10 گنا بدتر تھے PDM کے, آپ کو یاد ہو, خسارہ, معیشت کی تباہی, بربادی, یہ کیسے ٹھیک کریں گے. اسٹاک ایکسچینج کے صرف حالات دیکھ لیں. الیکشن ہونے کے بعد اسٹاک ایکسچینج ہمیشہ اوپر جاتی ہے, منافع میں جاتی ہے, حکومتیں بدلیں, انویسٹر کو یقین ہوتا ہے کہ سیاسی استحکام آ رہا ہے, تو وہ الیکشن کے بعد اسٹاک ایکسچینج کی, اگر میں آپ کو تشریح کروں, یہ جو 1800 جو ابھی فوربس میگزین نے کی, 1800 پوائنٹ سے بلڈ بات ہے, 10% مارکیٹ سمجھنے آپ ڈکلائن ہو گیا, گر گئی ہے 10%. 100 روپے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سمجھے 10 روپے آپ کا اڑ گیا ایک منٹ میں بغیر کچھ کیے. اور یہی اسٹاک مارکیٹ عمران خان کے دور میں 2020 میں ایشیا کی سب سے بہترین پرفارمنس کرنے والی مارکیٹ, میں نے وہ ٹویٹ کی ہے, یہ آج 1800 پوائنٹ سے نیچے چلی گئی. دیکھیں متفقہ طور پر سب مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ, کہ تمام مسائل کا صرف عمران خان کے پاس ہے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں. یہ جو بھی خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ خبریں خود ایسٹ انڈیا کمپنی فیڈ بھی کر رہی ہے. اس کی وجہ کہ یہ خبریں خود کیوں باہر ہیں کہ وکلا عمران خان سے ملتے ہیں, آپ کو پتا ہے خبر باہر آ جاتی, پھر مزید سبکی ہوتی ہے, بےزتی ہوتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کیوں چھپ چھپ کے مل رہے ہو بھائی. ابھی وہ صحافی اسد نے بات کی, جو خبر اس نے بریک کی, کہ انہوں نے خان سے مطالبہ کیا, تو خان نے تو یہ کہا 180 نشستیں ہیں, مینڈیٹ چوری کیا, واپس کرو, معاملہ ختم. باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جو 2 نمبری حکومت کرو وہ نہ کرو, چھوڑ دو, آپ پیچھے ہٹ جاؤ. اب اس طرح کی ڈیلز کا آپ کو پتہ ہے پہلے بھی سزا سنانے سے پہلے بھی عمران خان نے عوام کے سامنے رکھ دی تھی, یہ نہیں چاہتے تھے عوام کو پتہ چلے. اور یہ اتنے بے بس ہیں کہ راتوں کو خان کی منت ترلے کے لیے جیل کے دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کے جاتے ہیں. انہوں نے اسی لیے یہ کوشش پہلے بھی کی. اب بھی ایک یہی معاملہ ہے کہ خان کو اور بشرا بی بی کو بنی گالا شفٹ کروا دیں, طبیعت خراب ہوگی ہے, لوگوں کو بتا دیں گے, معاملہ ٹھیک کر دیں گے, آپ بیٹھ کے تحریک انصاف کی حکومت چلائیں. ہم PDM کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں, ہماری انا کی تسکین ہو جائے. خان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں. بنی گالا بلکہ جیل منتقلی کی رٹ کل میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے وہ بشرا بی بی کی وہ بھی لگنے جا رہی ہے. خان کہتا ہے میں کہاں بنی جالا جاؤں, وہاں سے جو بنی گالا پہ بیٹھی ہیں بشرا بی, اسے ڈیالہ جیل لاؤ ادھر واپس. پھر یہ اپنے بڑوں سے بات کرنے ہیں کہ اچھا بڑے کون ہیں, یہ بھی بتا دوں آپ کو. ایک تو ان کے بڑے باہر والے ہیں, وہ باہر والے مین امریکہ برطانیہ والے. دوسرا جو بڑے پاکستان میں وہ ناراض ہے کہ تم عوام کو مینیج نہیں کر سکے, چھوٹا سا کام نہیں کر سکے. یہ تمام ریٹائرڈ بزرگ ہیں, سابق افسران, جن کے خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں.
درمیان میں ثالثی کے لیے بات کرنے کے لیے. مسئلہ بڑھ گیا. بزرگ حل کرتے ہیں لیکن بزرگ ختیجہ شاہ کے ساتھ جو سلوک ہے وہ یاد رکھتے ہیں. بزرگ ناراض ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے اپنے گھروں میں کیا ہوا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. پنجاب پولیس کے گلو بٹ وہ ایئر کوموڈور سجاد شاہ جیسے بندے کو دھکے مارتے رہے, اسلام آباد SHO کو گالیاں دے رہا تھا منہ میں. تو بزرگوں نے دیکھا یہ سب کچھ جو ہوا, اب ان میں سے کوئی ثالثی کے لیے تیار نہیں. ورنہ عام حالات میں یقین کریں یہ مسئلہ بڑے آرام سے حل ہو جاتا. ایسے ایسے بزرگ لوگ ہیں ان میں, اب میں نام نہیں لیتا, وہ جن کی خان سنتے بھی ہیں مانتا بھی ہے. اب بدقسمتی سے عرب دنیا ثالثی کے لیے تیار نہیں ہے. چین روس تسلیم کر رہے ہیں ترکی سمیت کہ خان جیت چکا ہے, دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ مان لو اس کی بات, لیکن اعتماد کا فقدان ہے. اب تحریک انصاف تمام امیدواروں کو جب سامنے لائے گی, فارم 45 سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑی پریس کانفرنس کرے گی, تمام بین الاقوامی میڈیا کو بلائے گی, وہ ان کے کفن میں آخری کیل ہوگی, وہ بھی کرنا نہیں چاہتے. یہ ان کو مجبور کریں اس طرف جانے کے لیے. آج ان کے متفقہ امیدوار علی محمد خان نے میڈیا سے جو گفتگو کی, 3 اہم پہلو اس نے بتا دیے. ایک تو PTI KP میں پنجاب میں حکومت بنائے گی, وفاق میں بنائے گی, تمام نشستیں تحریک انصاف لے گی اپنی, قانونی اخلاقی طور پر جیتے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم کردار عارف علوی کا. اور دیکھیں اس وقت عارف علوی تحریک انصاف کا ممبر بھی ہے. علی محمد نے سے مطالبہ کیا کہ آپ اس کام میں دیر کیوں کر رہے ہیں, اس کی آپ کی تو ویسے ان کی نوکری بھی کچھ تھوڑی رہ گئی ہے, سرپرائز دے دیں ان کو. فضل چودھری نہ بنے, ممنون حسین نہ بنے, ایک تقریب کریں ایوان صدر میں, تحریک انصاف کو دعوت دے دیں. ابھی رؤوف حسن اور بیرسٹر عمیر نیازی کی عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے, اس میں بڑے اہم معاملات, اس میں ایک تو عمران خان کے کیسز سے لے کر دھاندلی کے متعلق تمام تفصیلات, کس طرح نشان چھنا, کس طرح, حالانکہ پتہ ہے سارا عارف علوی کو, کس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور اتنی بڑی جیت. اور عارف علوی نے بھی ووٹ دینے کا ایک پیغام بھی دیا ہوگا, وہ یاد تھا. حقیقی مانو گیند عارف علوی کے کورٹ میں ہے. اگر وہ مضبوطی سے ڈٹ کے کھڑا ہو, تحریک انصاف کو اس کا حق دے, یہ آئینی حق ہے ان کا, حکومت بنانے کی دعوت دے. دیکھیں پھر الیکشن کمیشن بھی مجبور ہوگا. اور عارف علوی صاحب کو اگر آپ دیکھیں نا, جب صدر بنے تو 3 وزیر اعظم بھگت چکے ہیں, 2 آرمی چیف, 3 وزیر اعلیٰ, نگران آئے نگران گئے وہ بھی دیکھ لیے, 3 چیف جسٹس بھی بھگت چکا ہے. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو بحران سے بچانا ہے عارف علوی صاحب, تو یہ سب سے بڑا بحران بننے والا ہے. آپ نے ریٹائر ہو جانے, پتہ نہیں کتنے وزیر مشیر آپ استعفے ان کے لیتے رہے, کتنے کے حلف لیتے رہے, آج تہیہ کریں کہ آئین اور قانون پر چلتے ہوئے یہ فیصلہ دیں گے. اب کوئی مانے یا نہ مانے, آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوگا, آپ کو تو کل استعفیٰ نہیں دینا پڑے گا. اب الیکشن کے متعلق بھی بڑے اہم کچھ معاملات ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں. کچھ امیدواروں کے پاس پیغام بھی آپ نے پہنچانا ہے. 8 فروری کے انتخابات کو ایک تو کالعدم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست چلے گی. دوسرا, شوکت بسرا کے حلقے میں دیکھ رہا ہوں 163 میں اتنا ووٹ پڑا کہ تیسرا دن ہے, 2 نمبری ختم نہیں ہو رہی گنتے ہوئے. اور پنجاب کے 2 حلقوں میں نون لیگ کی جو درخواست پر ریکاؤنٹ ہوا, نون لیگ دونوں سیٹیں ہار گئی, تحریک انصاف کی دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں قبول کر رہے. اور ڈیرہ غازی خان میں NA 184 وہاں فرحت عباس, اس کی درخواست پر ملتان ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن روک لیا اور فیصلہ محفوظ ہو گیا. یہ ساری سیٹیں تحریک انصاف کے پاس آ جائیں گے. ابھی فارم 45 میں جو بھاری اکثریت سے تحریک انصاف کی امیدواروں کی جیت ہے. گجرات میں اب دیکھ لیں کیسرا لائی, یہ حلقہ NH 64, یہاں پہ ریٹرننگ افسران فارم 45 کے دوبارہ بلا کے ان سے پریزائڈنگ افسران سے دستخط کروا رہے ہیں, اور کیسرا لائی کو گھر میں انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے. اسی طرح ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ سے, ان کی چھینی ہوئی سیٹ پر خواجہ آصف کو بڑا واضح پیغام عثمان ڈار نے دیا, دیکھو سیٹ ہماری ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے, واپس کر دو ورنہ عدالتوں میں ذلیل ہو گئے, ہم سیٹ تو ہم لے کے چھوڑیں گے چاہے جو مرضی کر لو. اور ابھی جو تازہ ترین خبر ہے, الیکشن کمیشن نے خواجہ آصف کو نتیجہ روک دیا ہے, ریٹرننگ افسر سے مکمل رپورٹ مانگی ہے. اور دیکھیں وہاں ریٹرننگ افسر کو بھی میں یاد کرا دوں, ڈسکا کا الیکشن ہوتا, بلکہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی یاد کراؤں, نون لیگ کی نوشین کو انہوں نے جتوایا تھا وہاں. اور ابھی مریم نواز کی 2 نشستوں پر بڑا اہم معاملہ ہے, جو شہزاد فاروق کو ایک تو اغوا کیا ہوا ہے, اس کا بھائی آپ کو پتہ ہے عباد فاروق پہلے سے جیل میں, بھتیجا انہوں نے شہید کیا ہوا ہے. اور شہزاد فاروق الیکشن جیت چکا ہے, مریم نواز لیکن بدترین حالات میں سے دستبردار کروانا چاہتی ہے, اور یہ ڈاکومنٹری پوری بن چکی ہے اس پہ بھی, BBC اور ان سارے کی. اب پنجاب اسمبلی میں جو مہر شرافت علی جس حلقے میں مریم نواز کے خلاف لڑا, آج مہر شرافت علی نے بڑا زبردست کام کیا. اور یہ نقطہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام امیدوار اپنے ذہن میں رکھیں. ایک تو, اور میں نے الیکشن کمیشن سے پوچھنے کی کوشش کیا, جواب ہی نہیں آیا وہاں سے. ایک تو مہر شرافت علی کے حلقے میں جو جیل کے قیدی ہیں وہاں 6000 ووٹ ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. اب دوسرا حلقے میں سرکاری ملازمین کی ایک انبار ہے, ان کے لاکھوں سرکاری ووٹ پورے ملک میں, ان کا کوئی ریکارڈ نظر نہیں آتا, کس کو ووٹ پڑے کہاں پڑے. ووٹوں کی گنتی کے نمائندے ہیں وہ بھی سامنے ان کے کرنی چاہیے گنتی. اور تیسرا جو بڑا اہم پہ CCTV کیمرے لگے وہ ریکارڈ لازمی مانگے. فارم 45 پہ ٹیسٹڈ ہے یہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ میں آپ کے کام آئیں گی. اور میں شرافت علی کے پاس مجھے لگتا ہے سیٹ چلی جائے گی سپریم کورٹ میں آٹومیٹکلی. اب امیدواروں پہ بھی فوکس کریں. PK 36 میں دیکھیں, وہ افتخار علی دورانی ہے, وہ تحریک انصاف میں جوائن کر کے, ابھی میں شیر افضل کے ساتھ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. سندھ اسمبلی میں پیر پگاڑا نے دونوں نشستوں سے
انہوں نے کہا حلف اٹھانے سے انکار کر دیں کہ دونوں نشستیں زرداری صاحب کو واپس کریں کہ یہ نہ ہم 2 نشستیں رکھنے سے فوج ناراض ہو گئی. یہ پیر پگاڑا کا جواب تھا. تو یہ دونوں نشستیں واپس کر دی. ابھی رؤوف حسن صاحب نے جو مجلس وفد مسلمین کے بارے میں اتحاد پہ بات کی، بڑا اہم معاملہ ہے کہ اتحاد ان کے ساتھ وہ مطلب پارٹی نہیں ہو سکتی سیٹلمنٹ. ٹیکنیکل وجہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی خاتون امیدوار کھڑی نہیں کی، تو جب خواتین سیٹوں جو مختص سیٹیں ہیں وہ نہیں مل سکتی، اس پہ وہ اپیل نہیں کر سکتے. اور دوسرا پھر تحریک انصاف یہ سیٹوں سے محروم ہو جائے گی. تو تحریک انصاف اپنے ہی پلیٹ فارم سے اپنے ہی امیدواروں کے ساتھ کرے گی الیکشن. بڑا معاملہ ہے. اس پہ تو قانونی ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نامینیٹ نہ کریں فیمیل کینڈیڈیٹس تو کیا سٹل آپ کو ملتی ہے کوٹا یا نہیں ملتا. وہ بھی رؤوف حسن صاحب سے بھی درخواست ہے. وہ بزی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جب وہ امید ہے ابھی فارغ شاید ہو جائیں تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ بہت سارے معاملات رکھنے ہیں. لیکن بڑی اچھی خبریں بھی ہیں اس میں اور کچھ تشویشناک بھی ہیں، لیکن بتانا آپ کے پاس لازمی ہے. مایوس بس نہیں ہونا، یہ یاد رکھیے گا. بس ڈٹے رہیں، اپنے محاذ پہ ڈٹے رہیں. انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.